बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज कुछ कौमी सियासत के बारे में अहम डेवलपमेंट्स हैं, उस पर बात करते हैं, और वो हकूमती ऐवानों में क्या हो रहा है और अपोजिशन के ऐवानों में क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ आग लगी हुई है, आग बराबर लगी हुई है और जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने उलमा मशाइख से ख़िताब किया और उस ख़िताब में उन्होंने बिटवीन द लाइन, बैनुस्सतूर एक बात की, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। उन्होंने कुछ ऐसी मिसालें दी कि तारीख़ के झरोके में जाके कि जो सबसे करीब फ़लाँ साहब के जो वज़ीर थे और वो सबसे ज़्यादा करप्शन कर रहे थे, और एक वक्त आता है कि वो भी पकड़े जाते हैं। तो उलमा मशाइख से वो ख़िताब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स पे बात भी की और आने वाले दिनों में उनके अज़ाइम क्या हैं वो भी बता दिए। और उस पे जो इंदिया उन्होंने दिया वो ये था कि अगर कोई वज़ीर, मुशीर या उनकी टीम का कोई बंदा ये समझता है कि वो कानून की नज़रों से ओझल हैं या इंटेलिजेंस इदारों की नज़रों से ओझल हैं, तो ये बात गलत है, बल्कि उनकी भी निगरानी की जा रही है और मुस्तक़बिल में इसका भी जो है वो एहतसाब होगा। और जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये है कि ऐसे वज़ीरों, मुशीरों और मुआवनीन ख़ुसूसी और हुकूमती अहदेदारों की बिल्कुल सख्ती से मॉनिटरिंग की जा रही है, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हर वज़ीर के बारे में, हर मुशीर के बारे में, हर स्पेशल असिस्टेंट के बारे में, हर हुकूमती अहदेदार के बारे में रिपोर्ट्स पहुँचाई जा रही हैं और वो तैयार करके पढ़ लेते हैं, रख लेते हैं। और इसमें जो ख़बर है वो ये है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद एक नशिस्त होगी और उस नशिस्त में ये सारी चीज़ें, ये सारी फ़ाइलें, ऐसे लोग जो रडार पे आ चुके हैं और जिनके बारे में और चीज़ें भी मौजूद हैं, वो सारा कुछ डिस्कस होगा। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सेनेट इलेक्शन के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होना है। उससे फ़ारिग होने के बाद कैबिनेट रीशफल होगी और ऐसे चेहरे जो हैं उनको साफ़ कर दिया जाएगा। ऐसे वज़ीरों को, मुशीरों को और मुआवनीन ख़ुसूसी और हुकूमती अहदेदारों को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपनी टीम में नहीं रखेंगे, नंबर 1। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ज़रा थोड़ा सा सब्र करें, और साथ ही अपोजिशन को भी उन्होंने हस्बे मामूल कहा कि किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना। अब एक और चीज़, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन जो है, अदालती जंग इस वक्त उरूज पे है जी। बाकायदा तौर पे इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन की जो अदालती जंग है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है, और वो है ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट। ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट में आज क्या हुआ ये बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, GDA, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और मुस्लिम लीग काफ, इस हुक्मरान इत्तेहाद में सेनेट के इलेक्शन के मामले में सीट एडजस्टमेंट भी हो गई, कंप्रोमाइज़ हो गया और एक फार्मूला तय पा गया है। सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GDA और MQM के दरमियान तय पा गया, और पंजाब में मुस्लिम लीग काफ और PTI के दरमियान तय पा गया। ये हुक्मरान इत्तेहाद अब मिलकर इलेक्शन लड़ेगा, और MQM को भी सीटें दे दी गई हैं सिंध में, GDA को भी दे दी और PTI ने ख़ुद भी अपने लिए रख ली, और इसी तरीके से मुस्लिम लीग काफ को पंजाब में दे दी गई। तो लिहाजा हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो अपना बंदोबस्त कर चुका है, अपनी प्लानिंग कर चुका है। अब आते हैं PDM जी, अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, और हतमी फ़ैसला क्या होना था, बल्कि बराह रास्त अभी तक 1-on-1 मुलाकात ही नहीं हो रही। आसिफ अली ज़रदारी साहब बिलावल भुट्टो से मरियम सफ़दर साहबा की मुलाकात नहीं हो रही, और एक पैगाम लेके गए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास, और वो पैगाम था मुस्लिम लीग नून की क़यादत का, नवाज़ शरीफ साहब का, मरियम सफ़दर साहबा का। वो पैगाम लेके गए थे कि PDM को इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील कर दिया जाए, और उसका पहला मरहला जो है वो सेनेट के इंतखाबात का है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल
انہوں نے کہا جی بالکل ہم تیار ہیں، لیکن اس کا فارمولہ کیا ہوگا، پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا اور مسلم لیگ نواز کو کیا ملے گا، اس میں اب انتخابی اتحاد کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نواز یعنی کہ شریف خاندان اور مولانا کا باہمی طور پہ، اور ساتھ پیچھے اچکزئی صاحب بھی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں مل جائیں، ہم تینوں ملیں گے تو پیپلز پارٹی اور اے این پی اور بی این پی مینگل اور ان سے ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اسی چکر میں پی ڈی ایم کے امبریلا کے نیچے ان سے ایک ایک سیٹ لیتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اور پیپلز پارٹی کیا چاہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم سے لینے کے بجائے ہمیں دے دیں، اور سینٹ کا الیکشن چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا ہم مل کر لڑیں گے۔ تو یہ فارمولہ اطلاع کے مطابق، آخری اطلاع کے مطابق زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب یہ نہیں مانے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے کچھ باتیں طے کی جائیں اور اس میں پہلے یہ بتایا جائے کہ کون کہاں پہ کس کو سپورٹ کرے گا۔ پیپلز پارٹی پنجاب سے اپنی سیٹ لینا چاہ رہی ہے، پنجاب سے نہیں تو پھر مرکز سے مسلم لیگ نواز ووٹ دے۔ پیپلز پارٹی نے اگر 7 ووٹ، پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں، مسلم لیگ نواز نے اگر 7 ووٹ پنجاب سے لینے ہیں پیپلز پارٹی کے، تو پھر مرکز میں وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نواز ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرے سینٹ میں، قومی اسمبلی وفاق کی نشست پہ۔ لہٰذا کوئی فارمولہ طے نہیں پایا۔ اور ایک اور بھی بات بتا دوں کہ براہ راست ملاقات نہیں ہو رہی، اسی لیے مریم صفدر صاحبہ حیدرآباد کے جلسے میں جس کا اہتمام پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس میں نہیں جا رہی، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ان کی بیٹی کو بہت زیادہ کوئی چوٹ لگی ہے، تو ایسی بات بھی نہیں ہے، الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ایمرجنسی کہ وہ اس طرح کی مصروفیات کینسل کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی مریم صفدر صاحبہ اہم ترین ایونٹس پہ جاتی رہی ہیں اور اہم ترین معاملات کو چھوڑ کے، مثلاً جب ان کی دادی اماں کی وفات ہوئی تھی تو وہ وہاں پہ موجود رہی تھی جلسے میں، اور جلسہ اٹینڈ کر کے تقریر کر کے پھر وہاں سے نکلی تھیں۔ تو اس کے پیچھے بھی جو معاملات ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ پھر ایک اور چیز پیپلز پارٹی میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو سیاست نظر آ رہی ہے ہمیں وہ بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ پالیٹکس میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، کیونکہ یہ بھی تھا کہ پی ڈی ایم کو انتخابی اتحاد بنایا جائے۔ آزاد کشمیر کا الیکشن آ رہا ہے، جولائی میں ہے، اور اس الیکشن کو بھی پی ڈی ایم انتخابی اتحاد اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی مل کے الیکشن لڑے۔ یہ تجویز دی گئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اور نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ یہ بات زرداری صاحب تک پہنچائی جائے۔ تو پیپلز پارٹی ظاہر ہے، پیپلز پارٹی نے اب پھر وہی کام کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے فیصلہ کیا کیا ہے، وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی بھی صورت میں انتخابی اتحاد نہیں کرے گی، اور جو 33 نشستیں ہیں 33 جو کہ آزاد کشمیر کے ایریا میں ہیں، ان پہ کسی ایک سیٹ پہ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا تو مقابلہ ہی نون لیگ سے ہے۔ ہم تو جو مسلسل مار کھا رہے ہیں وہ ظلم و ستم، جو انتقامی کارروائیاں اے جے کے میں جو ہو رہی ہیں وہ کری ہمارے ساتھ مسلم لیگ نواز رہی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی، انتخابی اتحاد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ 12 سیٹیں جو ہیں مہاجرین کی جو پاکستان کے مختلف حصوں میں ہیں، ان پہ کسی پہ کرنا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے ان کا اپنا خیال ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی نے انتخابی اتحاد اے جے کے سے بھی انکار کر دیا، اور بالکل یہ میسج دے دیا کہ ہمارے اور آپ کے راستے مختلف ہیں۔ تو دوسری جانب سینٹ کے الیکشن کے بارے میں عدالتی جنگ جاری ہے، اور اب یہ عدالتی جنگ پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ، وزیر اعظم عمران خان ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو سینٹ کا الیکشن۔ اس کے لیے پہلے انہوں نے صدارتی ریفرنس فائل کیا سپریم کورٹ میں، سیکنڈ انہوں نے آئینی ترمیم قومی اسمبلی کے فلور پہ پیش کر دی،
تیسرا اب انہوں نے ایک آرڈیننس بھی جاری کر دیا اور آرڈیننس کو مشروط کیا سپریم کورٹ کے فیصلے سے. اس کی ہیئرنگ ہوئی اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ مفروضاتی معلومات پر مبنی ہے. JUI کی درخواست جو تھی وہ قبول کر لی گئی، سماعت کے لیے منظور کر لی گئی اور اس کے لیے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا. JUI نے اوپن بیلٹ کروانے سے متعلق جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا حکومت نے کیا اس کو چیلنج کر رکھا ہے اور اس کے بارے میں JUI کا خیال ہے کہ یہ صدارتی آرڈیننس کالعدم قرار دیا جائے، یہ بدنیتی پر مبنی ہے. اور یہی موقف آج سپریم کورٹ میں ان کے وکیل نے اختیار کیا، کامران مرتضیٰ صاحب نے، اور انہوں نے بھی یہ بات کی. تو اس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس عمر بندیال صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب، ان کے مختلف ریمارکس آئے. لیکن یہ ہے کہ اب اس پہ باقاعدہ طور پہ موقف سنا جائے گا. اور ایک اور اطلاع بھی آئی کہ ہو سکتا ہے اس صدارتی آرڈیننس کے خلاف پیپلز پارٹی بھی اس کو چیلنج کرے. اور اس پہ پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ JUI کو اکیلے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، PDM کے فورم پہ آتے، کیونکہ یہ بات ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جی PDM کے فورم پہ فیصلے نہیں ہوتے. تو آج بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب نے مولانا سے کہا کہ یہ معاملہ بھی تو پورا اپوزیشن کا کنسرن تھا، اس پہ بھی مشاورت ہونی چاہیے تھی. تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پہ PDM مل کے بھی فیصلہ کر سکتا ہے اور اس کو مل کے بھی چیلنج کر سکتا ہے صدارتی آرڈیننس کو. رضا ربانی صاحب نے بھی یہ کہا کہ اس سے عدلیہ کو ڈسگریس کیا گیا ہے اور ایک طرح کا عدم اعتماد کیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ عدالتی جنگ آگے بڑھتی جا رہی ہے. ایک اور چیز جی، ایک اور بھی فیصلہ جو کہ میں کہہ رہا ہوں کافی دنوں سے کہ ہو چکا ہے کہ رول آف لا، قانون کی حکمرانی، سب قانون کے تابع ہیں، یہ ہونے جا رہا ہے. ایک تو اسپیکر قومی اسمبلی نے باقاعدہ طور پہ 3 ارکان قومی اسمبلی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ یہ 3 ارکان ہیں جن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جنہوں نے اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کیا، جوتے دکھائے اور انتہائی چیپ حرکتیں کی، بے توقیری کی پارلیمنٹ کی، اسپیکر کی، اور ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے. نمبر 2 ایک اور واقعہ ہوا اور وہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیمبر میں گئے کچھ لوگ، وکیل گئے، اور ان وکیلوں کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو چکی ہے، مقدمہ درج ہو چکا ہے. اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا وکلا گردی کا؟ وہ یہ تھا کہ اسلام آباد F8 مرکز میں چیمبر غیر قانونی زمین، غیر قانونی قبضہ، سرکاری زمین، اس پہ کون سی زمین ہے؟ پارک، بچوں کے کھیلنے کا پارک، اور پوسٹ آفس کی زمین، اور پولیس اسٹیشن کی زمین، فٹ پاتھ، گرین بیلٹ، یہاں پہ انہوں نے چیمبر بنائے ہوئے تھے. DC اسلام آباد نے کارروائی کی، چیمبر گرائے. پہلے بھی کوششیں کی گئیں، ان چیمبروں کو گرانے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہلہ بولا گیا، پتھراؤ کیا گیا، دروازے توڑے گئے. چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ستمن اللہ کے ساتھ ہاتھا پائی کی گئی اور غلیظ زبان استعمال کی گئی، اور عدالتی عملے کے ساتھ، عدالتی افسروں کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا، ان کی پٹائی کی گئی. یہ ساری چیزوں پہ یہ ہوا کہ اسلام آباد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے تا حکم ثانی اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بند کر دی، ڈسٹرکٹ کورٹس بھی بند کر دی، اور ان کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد خان صاحب سے. ان کو سارے واقعے سے بتایا تو طے یہ ہوا ہے کہ اب یہ وکلا گردی یا قبضہ مافیا، یہ سب کچھ اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. لہٰذا کارروائی شروع ہو چکی ہے اور اس معاملے کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. تو یہ صورتحال ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وکلا کا ایک مخصوص گروپ، ان کے ہاتھوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، نہ ماتحت عدلیہ کے جج، نہ چیف جسٹس صاحبان. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر پہ ایک دفعہ حملہ کیا گیا تھا، پھر ملتان میں وکلا نے یہ کام کیا، پھر بینکنگ کورٹ کے ایک جج تھے، ان کی پتلون اتار دی گئی، اور گالم گلوچ نہ انتظامیہ کا نہ کسی اور کا خیال. تو اب میرا خیال ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ معاملہ آگے بڑھے گا اور اعلیٰ عدلیہ اب وکلا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی. ایک اچھی خبر وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ تو کہہ دیا کہ وزراء کی چوری کو بھی
درگزر نہیں کریں گے۔ وزراء کی چوری سے ہی ملک تباہ ہوتے ہیں، حکومتیں تباہ ہوتی ہیں، لہٰذا ان کا بھی وقت آنے والا ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، کم آمدنی والی لوگ ہیں، ان پہ ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے ہدایات دے دی ہیں، اور اس کے لیے بہت جلد جو ہے حکومت کی طرف سے اقدامات اٹھائے جائیں گے تاکہ کم آمدنی والے لوگوں کی مشکلات کم ہو سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے علماء مشائخ سے یہ کہا ہے کہ ان کی صفوں میں جو موجود ہیں کالی بھیڑیں، ان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔